बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, एक शोर बरपा था पूरी दुनिया में। पाकिस्तान मीडिएटर का रोल अदा कर रहा था और पाकिस्तान ने 90% गोल अचीव किए। और जो मुआहिदा जब सामने आना था तो उस वक्त कुछ बातें ऐसी हुई कि जिनको शायद अभी इस मुआहिदे को डिले करना पड़ा। और सालसी के मामलात में पाकिस्तान का जो नाम आ रहा था उसमें बहुत सारे नाम और शामिल हो गए, जिसमें ईरान से भी कुछ चीदा चीदा आवाज़ें आईं। लेकिन इज्तमाही तौर पे ईरानी पार्लियामेंट और ईरानी कौम का मौक़िफ़ जो था वो वही है जो पहले दिन से जब मुज़ाकरात शुरू हुए, जब तराने आना शुरू हुए, तो हम इस बात को भी सराहते हैं और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट किया। दूसरी तरफ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसने भी पाकिस्तान की तारीफ़ों के कलाबे मिला दिए। लेकिन एक बात को हमें मलहूज़े खातर रखना है कि बहरहाल हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं। कोई भी किसी दूसरे मुल्क के कहने पे अपने मफादात नहीं छोड़ा करता। ये गिव एंड टेक का दौर है और अपना अखलास और मुखलसाना जो हैसियत थी हमने बरूए कार उसको लाते हुए जहाँ तक हम मदद इन ममालिक की अमन के हवाले से कर सकते थे वो आपने देखा रियासत पाकिस्तान ने कि हमारे फील्ड मार्शल ने, हमारे वज़ीर आज़म ने और दीगर जो रफ़काए कार थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने मिल के ये जंग बंदी करवाई। और उसका नतीजा ये निकला कि अब सुलह की कोशिशें मज़ीद तेज़ हो गई हैं। उसमें रशिया शामिल हो गया है, चाइना है। अब जब मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी तो वो कौन सी जगह होगी, वेन्यू कौन सा होगा, वो फिर फैसला इन्होंने करना है। लेकिन इस हद तक हम पहुँच चुके हैं। दूसरा, मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि आजकल की सहाफ़त जो है वो मैं समझता हूँ कि बजाय ख़बर देने के सहाफ़त ख्वाहिश बन गई है। जो आपके दिल में और दिमाग में ख्वाहिश होती है उसको आप अपने तज्ज़िये में शामिल करते हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि ईमानदारी का तकाज़ा ये है कि आप हालात हाज़रा हों या माजी हो या तारीख़ हो, उसको आप बदलने की बजाय, उसमें तब्दीली करने की बजाय आप मनोआन बयान करें। सहाफ़त इस चीज़ का नाम है। किसी की पीआर मत बढ़ाएं। अपने आप को कम से कम एज ए जर्नलिस्ट अगर आपने कहलवाना है तो आप ख़बर को ख़राब करने की बजाय ख़बर ही रहने दें। आज के प्रोग्राम में मैं ये भी डिस्कशन करूँगा और मेरे साथ इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए बड़ी ही मौजूद शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। आज के मौजू के हवाले से मेरे पहले मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम डोगर साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, तज्ज़िया कार के तौर पे मैं इनको बुलाता हूँ, लेकिन एक बड़ी मल्टीपल शख्सियत हैं, इनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, वो आज के प्रोग्राम में आपको नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए डोगर साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे दोस्त भी हैं जनाब अमीन ज़की साहब, PTI के फाउंडर मेंबर हैं। पॉलिटिकल साइंस से इनका ताल्लुक़ है और बेसिकली वेलफेयर की शख्सियत हैं और इनको हम वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। डोगर साहब जी सर, वेलकम टू माय शो। बड़ी नवाज़िश, आप बड़ी हमें इज्जत देते हैं और बड़ा मौका देते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अमन की तरफ तो हम चल पड़े, यानी कितने कदम बढ़ गए ये अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक शुरुआत तो हुई ना जी। और उसमें आपने देखा कि खलीज फारस के हवाले से, आबनाए हुर्मस के हवाले से ईरान अपनी जगह पे डटा हुआ है और उधर से बढ़ के आ रही हैं। आपके पास क्या खबरें हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है कि हम कहां तक पहुंचे हैं, इस ट्रेन का सफर कहां तक मुकम्मल हुआ है, अमन की ट्रेन का? मेरा ख्याल है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा या अंडरस्टैंडिंग तय पा चुकी है और उसके बाद ये जंगबंदी हुई है, क्योंकि अनलिमिटेड टाइम के लिए जंगबंदी हुई है। अच्छा, और फिर दूसरी बात मैं एक और अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान ने जो ईरान को एक फैसिलिटी दी है कि आप हमारी ग्वादर की बंदरगाह और चीन कराची की बंदरगाह इस्तेमाल कर लें, इसमें भी जाहिर है कि किसी न किसी हद तक अमेरिका की अशीर बात शामिल होगी, लेकिन मर्जी शामिल होगी। लेकिन बात यह है कि ट्रंप ने अभी एक असॉल्ट राइफल के साथ एक तस्वीर अपने जनरेट करके उसने अपने लगाई है, जो दुनिया में डिस्कस हो रही है कि पीछे पहाड़ियों पे बम फट रहे हैं। तो इस पे बड़ा मजाक भी उड़ रहा होगा और मेरा ख्याल जो ईरानी है वो तो हंस भी रहे होंगे कि अब ये धमकी देने के लिए ये कौन सा इसने तरीका जो है अख्तियार कर लिया है। तो अब मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह
چیزیں جو ہیں بہتر ہو جائیں گی، اب جنگ نہیں ہوگی. تمام ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود معاملہ اس طرف آئے گا، کیونکہ یہ معاملہ یہ بھی ہے کہ 90 ڈیز کے بعد جو امریکن پریزیڈنٹ ہے اس کی ایک کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کانگریس کے پاس جائے. ابھی کانگریس کے پاس ایک اور معاملے میں گئے ہیں ریپبلکن ڈیموکریٹس، اور ریپبلکن ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جی ٹرمپ صاحب کا ارادہ ہے کہ یہ کیوبا پہ اٹیک کر دیں، تو کیوبا پہ اسے انہیں اٹیک کرنے کی اجازت نہ دی جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ایسی کوئی چیز ابھی نظر نہیں آ رہی، تو اس پہ اس لیے اس ریزولوشن جو ہے اس کو ہم ابھی نہ کریں اس کو. تو اس میں معاملہ یعنی پریونٹیو میئرز بھی نہیں لینے دیے گئے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اب کہا یہ جا رہا ہے جو وزیر جنگ ہے ان کا، وہ اس کو کانگریس کو بھی سامنا کرنا ہے. نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس سے یہ $35 بلین کی، اس سے زیادہ کی اب تک پڑ چکی ہے، اور جو ذخائر ہیں میزائل کے، جو مختلف طرح کے میزائل ہیں، وہ ان کے ذخیرے خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں. اور اگر کسی وقت چین سے یا روس سے کو پھٹا پڑتا ہے تو امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے جو ذخائر ہیں اسلحے کے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کو میٹ کر سکیں. تو یہ وہ حقائق ہیں کہ جو ایران جو ہے اس پہ حملے سے اسے روکیں گے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ عرب دنیا بھی اس کو امریکہ پہ ایک پریشر ڈال رہی ہے کہ بھائی حملے تو آپ کرتے ہو لیکن بھگتنا ہمیں پڑتا ہے. اور اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ اس میں بھی ایک بہت بڑی تباہی آئی ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ خاص طور پہ انڈین میڈیا نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل ہر بندے کی خبر دے رہا ہے اور لے رہا ہے، لیکن اسرائیل نے جو اس میں تباہی ایرانی میزائلز کی وجہ سے اسرائیل میں آئی ہے اس کی رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہو سکی. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے فیکٹر مل کے میرا خیال ٹرمپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اٹیک کر سکے، کیونکہ ٹرمپ نے زور لگا کے کچھ جنرلز کو بھی فارغ کیا، دوسرے لوگوں کو بھی فارغ کیا. اس نے اپنا ایک معاملہ تو بنایا تھا، لیکن وہ جو اس نے بات کیا تھا وہ اس کی اسٹریٹجی فیل ہوئی. اس میں ایک روسی جو دانشور اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے یہ کہا تھا کہ ایک تو امریکہ جو تھا وہ پریپیئرڈ نہیں تھا جنگ کے لیے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ بہت زیادہ جب ہم فورس ڈالیں گے تو ہم تبدیلی لے آئیں گے، لیکن انہوں نے کہا ایران کے ساتھ یہ ممکن نہیں تھا، اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب کافی جھٹکے ٹرمپ کو بھی لگ چکے ہیں، کیونکہ عرب دنیا بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایون اسرائیل بھی پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یار اب انف از انف. بالکل ٹھیک. اچھا ذکی صاحب، آج وہ جو ان کے اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، ٹرمپ نے دھمکی دی تھی نا کہ ہم ان کے تیل کے کنویں اڑا دیں گے اور ان کو آئندہ تیل کی کمی اور بجلی کی کمی کا سامنا ہوگا. اچھا، کالی باف نے جو وہاں سے جو ان کے اسپیکر ہیں انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہم منتظر تھے ہمارے جو آئل کے کنویں ہیں ان کے اوپر حملہ آور کے، لیکن وہ گیدڑ پھپکی نکلی. یعنی دونوں طرف سے وہ اپنا ایک دوسرے کو دھمکایا بھی جا رہا ہے، اکسایا بھی جا رہا ہے. لیکن ڈوگر صاحب کا پوائنٹ ویلڈ ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہمیں دیانتداری سے بات کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے اپنا اس میں بعد میں ڈوگر صاحب بھی بتائیں گے کہ جو خفیہ معاہدہ ہے وہ اس لیے اس کو خفیہ رکھا گیا ہے کہ مے بی جتنا نقصان ایران میں پہنچ چکا ہے یا جس طرح ان کے سپریم لیڈر کی شہادت ہو چکی ہے، اس معاہدے کے بعد عوامی لیڈر جو بچے ہیں وہ اپنی عوام کو مطمئن نہ کر پاتے. اسی طرح آپ امریکن پریزیڈنٹ کی بھی یہ پوزیشن آپ سمجھ سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے یہی سوچا کہ اس کو ہم نہ ایک خفیہ معاہدے کے طور پہ اس کو آگے بڑھائیں، اور میں بھی ہم ہی انٹرٹین کر رہے ہوں ان کو، یعنی پاکستان ہی انٹرٹین کر رہا ہو. بڑی مہربانی. کیونکہ جس طرح سے ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ جی ایرانی ہم سے تھوڑا خفا ہیں، لیکن جو مجھے بتائیں جو خفا لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا جہاز لے کے رشیا جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آ کے یہاں آپ کا جہاز چھوڑ کے پھر وہ اپنے ملک جاتے ہیں. یعنی وہ یہاں ہی آئے، یہیں سے گئے، پھر عمان سے رشیا سے یہیں آئے، پھر یہاں سے گئے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ناراض ملک کا وزیر خارجہ پھر اس طرح وہ جہاز استعمال کرے؟ نہیں ناراض نہیں ہے جواد صاحب، بڑی مہربانی آپ نے بلایا پروگرام میں. دیکھیں اس وقت جو ٹرمپ کی صورتحال ہے نا دنیا میں اس کے اوپر بڑا پریشر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب وہ جنگ نہیں لڑے گا. ٹھیک. اب وہ یہ جو ہے نا گن ہاتھ میں لے کے
ایک وہ یہ جنگ نہیں لڑے گا, بندوق والی لڑائی نہیں لڑے گا, ہاں وہ جس نے راکٹ والی لڑائی نہیں لڑے گا, میزائل والی لڑائی نہیں لڑے گا, جس سے لڑنی ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا. اچھا, تو ایک کامیڈی آدمی ہے, کامیڈین ہے وہ. شکر کرو تہاڈے لیڈر دی طرح انہیں بالٹی نہیں پالی کامیڈین نے, ورنہ وہ ادھاری مانگ لیتا. تو بہرحال جس طرح اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا ہے. ہاں, انہوں نے پچھلے دنوں جب یہ کہا امریکی, یہ ٹرمپ نے بھی, دوسروں نے کہ ہم نے ان کے کنویں تباہ کر دی ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ دکھا دیا کہ یہ دیکھو کنویں بھی موجود ہے, پیٹرول مل رہا ہے, پیٹرول مل رہا ہے, گیس فری کر دی ہے, گیس فری کر دی ہے. یہ ہے اصل میں چیزیں ڈسکس کرنے والی جو ایران اس وقت شو کر رہا ہے, دکھا رہا ہے دنیا کو. ہاں, دنیا کو دکھا رہا ہے کہ یہ ہے, اور ہم جنگ نہیں چاہتے. اگر اس نے جنگ کی تو ہم جنگ لڑیں گے, اس کے لیے ہم تیار ہیں. جی, یہ تو اب دیکھیں رشیا, چائنا, ایون برطانیہ, سب کی اس کے اوپر, ٹرمپ کے اوپر پریشر ہے کہ ابھی جنگ نہ لڑو, جنگ بند کرو, کیونکہ پوری دنیا جو ہے نا اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, آج بھی سن رہے ہیں ہم, مطلب $98 تھا فی لیٹر پیٹرول, جو آج 106 روپے تک ہو گیا. 126 ہے جی گاڑی, 126 تک. تو مطلب اندازہ کر لیں آپ کہ آج کل انہوں نے ہمارے پاکستان, اور ایرانی اسپیکر نے کہا یہ مزید ریٹ بڑھیں گے, اور ٹرمپ کی حرکتوں کی وجہ سے, حرکتوں کی وجہ سے. اور اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے, ایران انڈر پریشر نہیں ہے, کیونکہ ایران تو دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے, آپ بنائے ہرمز اس نے بند کیا ہے, ہم نے نہیں کیا. اچھا سر, ایک اور یہاں بتا دیں کہ یہ خود ساختہ حملہ تو نہیں تھا جو ٹرمپ پہ ہوا ہے, کیونکہ اس کی پاپولیرٹی گر رہی تھی, شاید اپنے دیوانوں کو, اپنے جنونی لوگوں کو کرانے کے لیے, جس طرح آپ کے لیڈر نے کروایا تھا کہ 12 گولیاں چلیں, ایک نیفے میں سے نکل گئی, ایک شلوار میں سے نکل گئی, ایک چھت میں سے گزر گئی, اور جناب ایسے ہم گھوم رہے تھے, ہم جھوم رہے تھے. وہی ٹرمپ کہہ رہا ہے. شمسی صاحب یہ ہے کہ سر ذرا کھول کے گل کرو نا, ذرا ناظرین بھی انجوائے تو کریں. انجوائے کریں. تو یہ وہ اس وقت کورٹ میں کیس ہے ان کا, وہ اریسٹ ہے گولیوں والا جس نے چلائی ہیں, تو اس کا فیصلہ آنے دیں, اس پہ کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی. ایون ٹرمپ نے بھی کہا, لیکن خان صاحب کی میں کلپ دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی 12 گولیاں چلی, اور اسماعیل, وہ کیا نام تھا آپ کا گورنر, اس کی شمسی صاحب. نہیں, اس پہ آپ عمران خان دیکھیں, میری بات سنیں. نہیں, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں, ریکویسٹ کر دوں کہ بالٹی ٹرمپ کو بھیج دیں, کیونکہ اس کے اوپر بھی بڑے حملے ہو رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں, جو بندہ جیل میں چلا جائے, قید ہو, آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا تمسخر اڑائیں. نہیں, تمسخر نہیں, اس کو زندہ رہنا چاہیے. اس کی وہ آگے صحافت میں اور سیاست میں اس کو زندہ رہنا چاہیے, ریلیونٹ رہنا چاہیے. آج تمہیں آپ کو پتا ہے پیمرا نے منع ہے, پیمرا میں ان کا نام لینا منع, لیکن میں لیتا ہوں. اسی طرح کامران خان ہیں, وہ اپنے شو میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں, عمران خان نام لیتے ہیں, نام لے کے کرتے ہیں. ہاں, تو وہ تو خیر ملک ریاض کے دوست ہیں نا, بڑے لوگ ہیں. ہاں جی, ہم تو آپ کے دوست ہیں. ہاں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی پارٹی کے, پی ٹی آئی کے شروع سے میرے ساتھ ہیں. نہیں, ہم نے تو کارکن رہے ہیں. سر بنیاد میں ہم نے بہت اپنا پسینہ دیا ان کو, اپنا تحریر دی ان کو, اپنی اور آپ نے مطلب انفارمیشن سیکرٹری بھی آپ کو بنایا ہم نے پنجاب کا. بالکل ٹھیک, شروع میں. بالکل ٹھیک. تو اس لیے عمران خان, مطلب عمران خان کوئی سیاستدان نہیں تھے. جب وہ آئے تھے تو انہوں نے ایک ورلڈ کپ جیتا تھا اور ایک ہاسپٹل بنایا ہوا تھا. ٹرمپ سے آ جاؤ سر, کیونکہ ہوں جڑا ٹرمپ ہے نا وہ حرکت کر رہا ہے, مجھے ٹریک سے ہٹاتے ہیں, میں تو وہیں تسی ٹرمپ سے آ جاؤ. گولیاں دی گل ہوئی تھی نا, وہ بھی ہے گولیاں مروا رہے اپنے آپ. اس لیے عمران خان جو ہیں وہ اس وقت اتنے پاپولر ہیں پاکستان کے اندر. یہ جواد احمد جو ہے گلوکار, یا آپ کا دوست اور اقرار الحسن, یہ چیزیں, یہ دو اس کا نام لے کے اس کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو پاپولر کرنا چاہ رہے ہیں, پولیٹیکل پاپولر. تو میں نے اپنے پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ میرا انٹرویو تھا, میں نے کہا ہے وہاں پہ کہ اگر تم پاپولر ہونا چاہتے ہو تو اپنی سیاسی پارٹیوں کے اندر سیاست کریں, اپنا منشور بیان کریں. آپ تو وہی حرکتیں شروع ہو گئے ہیں جیسے عمران خان پاپولیرٹی کے لیے نواز شریف کے اوپر حملہ کرتا تھا. نہیں, ابھی نہیں, یعنی یہ عمران خان صاحب, نہیں خان صاحب کو میں نے انٹرویو کیا, میں آپ کلپ بھیج دوں گا. انہوں نے کہا کہ مجھے اگر میں اس کے اوپر اٹیک نہیں کروں گا تو میں ووٹ ہی نہیں لے سکتا. دیکھیں عمران خان جب ہم 96 میں لے کے نکلے تھے نا, تو ہم نے منشور لے کے نکلے تھے, بالکل ٹھیک ہے. اور ہم نے پارٹی جب بنی 15-16 سالہ میں, تو عمران خان نے پھر جو یہ جو گورنمنٹ, نہیں آپ نے تو خیر بڑی خدمت ہے یار, میں آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں. آپ آج تک موجود ہیں, آپ ان لوگوں میں بھی نہیں ہیں جنہوں نے 9 مئی کروایا.
آپ منع کرتے رہے, یہ میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں. آپ آ جائیں ٹرمپ کی طرف. آپ جواد بھائی آپ دیکھیں کہ عمران خان نے اس وقت حکومت کا بتانا شروع کیا, حکومتوں کی کرپشن کو دیکھ کے, اپنی جب پارٹی اس نے کافی حد تک دنیا میں عوام میں پاپولر کر لی تھی. تو میں اب آتا ہوں ٹرمپ کی طرف. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس وقت جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. نکل گئے تو نکل گئے ہیں نا, تو آپ نے ہرمز انہیں کھولنا پڑے گا, کیونکہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کی اس وقت اس کی 35 آپ کو پتا کہ 35% ہے اس کی پاپولرٹی وہاں پہ. اب 65% لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اس کو یہ چاہیے, ٹرمپ صاحب کو چاہیے کہ وہ اب اگر وہ اٹامک انرجی پہ بات کرتا ہے ان کے ساتھ, تو اس کو فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ معاہدے کے لیے اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے. اس میں بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت دنیا کو پریشان نہ کرے. ٹھیک, دنیا کو مہنگائی کی ڈوگر صاحب دنیا کو پریشان نہ کریں. آپ نئے ہرمز کھولیں, ناکہ بندی, یہ ذکی صاحب کا کہنا ہے. اور ہم تو خیر اپنی جتنی بھی نحیف سی آواز ہے یا طاقتور آواز ہے, ہم تو اب بولتے رہتے ہیں, بات بھی کرتے رہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم کم از کم اپنی بھی تصحیح کرتے ہیں, جیسے ہم اپنے سیاستدانوں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اس وقت کس امر کی ضرورت ہے, کس قسم کے اقدامات لینے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا اس پریشر سے نکلے. دیکھیں, آپ نے ہرمز کے بند ہونے سے اور نیول بلاکڈ کے بند ہونے سے اس خطے میں جو ایک تو تیل کی جو دنیا میں آنے والا جو 20% تیل ہے وہ نہیں پہنچ رہا, جس کی وجہ سے پرائسز اوپر جا رہی ہیں. بالکل صحیح. ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ 85% جو وہاں کا فوڈ سٹف ہے جو خلیج کی ریاستوں کو جاتا ہے وہ بھی یہیں سے جاتا ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا اگر یعنی ترسیلی نظام بھی نہیں, مطلب ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اسٹیٹس ہیں آپ کی گلف کی, ان میں بہت بڑا ایک فوڈ کا کرائسس آنے والا ہے. یعنی یہ کیونکہ یہ نہیں وہاں پہ 80% 85% جو ہے وہ فوڈ وہاں سے جو اجناس ہیں وہ یہاں سے گزر کے جاتے ہیں, ٹریول کر کے. ایران کے تو اپنے ریسورسز اتنے ہیں کہ ایران اس فوڈ کی وجہ سے سروائیو کر سکتا ہے. ادھر ڈیزرٹ زیادہ ہے اور ادھر تیل ہے, تیل جا نہیں سکتا جو. اور پھر سیکنڈ ان کا جو بہت فرق پڑا ہے اور وہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے, اور وہ ہے ٹورزم کا. ٹورزم ٹوٹلی گلف سٹیٹس کا ختم ہو گیا. ٹورزم ختم ہو گیا ہے, ان کی آئل کی جو ایکسپورٹ ہے ختم ہو گئی ہے. پھر وہاں پہ جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کا آنا ختم ہو گیا ہے. اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ابھی جو وزیر خزانہ نے ایک بات کی کہ ہم تھوڑا سا ہم ایران پہ جو ہے نا بڑھا رہے ہیں, کہ ہم ایران کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ایران یہاں تیل بیچتا ہے, اس پہ پابندی لگا رہے ہیں, اس کو پرسو کر. پھر انہوں نے ایک چینی آئل ریفائنری ہے اس پہ پابندی لگائی ہے. کوئی شپنگ کمپنیز ہیں کوئی 2-3 درجن, ان پہ پابندی لگا دی ہے. تو وہ پابندیاں بڑھا کے ایران کو مجبور کر رہا ہے کہ ایران گھٹنے ٹیک دے. لیکن اس کے ساتھ ہو یہ رہا ہے جو گلف کی دوسری سٹیٹس ہیں وہ تو ٹوٹلی کولیپس کر گئی. تو یہ ان کے کولیپس ہونے کا جو سب سے زیادہ پریشر ہے وہ تو امریکہ پہ ہے. یعنی ڈالر مانگ رہا ہے یو ای جو ہے وہ امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈالر دیں. آپ سے بھی اس نے ڈالر مانگے, اس بھی لوگوں نے بڑی انٹرپریٹیشن کی. لیکن اب جب میرا خیال امریکہ سے وہ ڈالر مانگ رہا ہے تو پھر انہیں سمجھنا چاہیے کہ یو ای کے جو اپنے فائنینشیل مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, وہ بڑھ رہے ہیں. اچھا ذکی صاحب, یہ ان کے فائنینشیل مسائل بڑھ رہے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ بھتہ لیتا ہے ان سب حفاظت کے نام پہ عرب کنٹریز سے. تو اب مجھے بتائیں کہ ہم سارا الزام امریکہ پہ لگاتے رہتے ہیں بیٹھ کے, جی امریکہ نے یہ کر دیتا, امریکہ نے یہ کر دیا, امریکہ نے یہ کر دیا. امریکہ اپنی ڈپلومیسی کے تحت اپنے ملک کی بہتری کے لیے, اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے عرب ممالک میں, خلیج فارس میں یا دیگر معاملات میں وہ اپنی صرف ایران اس کو داخل نہیں ہونے دے رہا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب جو حکمران ہیں, چاہے وہاں شاہی نظام ہے, چاہے کہیں جمہوریت ہے عرب ممالک میں, وہاں کے جو حکمران ہیں ان کو ہوش کے ناخن نہیں لینے چاہیے کہ ہماری جو مسلمانوں کی کوئی لڑائی نہیں ہے, ہماری حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور ہم مسلم ممالک مل کے رہیں. جو پیسہ ہم نے بھتے کے طور پہ ٹرمپ کو دینا ہے وہ ہم اپنی ویلفیئر پہ خرچ کریں. دیکھیں ہماری جتنی عرب سٹیٹس ہیں, اب اپنا ذکی صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں درمیان میں انٹرپٹ نہ کروں, تو ایک بریک لے لوں, تو بریک کے بعد آپ یہیں سے آغاز کیجیے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے,
ذکی صاحب نے جہاں سے آغاز کیا تھا وہیں سے بریک کے بعد آ کے یہ بات کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب لیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈوگر صاحب، جناب امین ذکی صاحب۔ امین ذکی صاحب، سوال آپ پہ کیا تھا، میں نے کہا کہ آپ کو انٹرپٹ نہ کروں، وقفے پہ چلے گئے، بات اپنی مکمل کیجئے اور یقیناً اس میں آپ حل بھی دیں گے یقیناً۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہ عرب سٹیٹ جتنی بھی ہیں، ظاہر ہے اسلامی سٹیٹ سے زیادہ تر بتا دینے کی بجائے اپنے اوپر پیسہ خرچ کریں، اپنے اوپر پیسہ خرچ کریں، اپنی ویلفیئر پہ کریں، لوگوں کے اوپر کریں، اور ساڈے نال رابطہ کرو ریاست پاکستان نال، پاکستان کے اوپر کریں، آپ پاکستان کے اوپر رلائے کریں، حفاظت اللہ نے کرنی ہے، لیکن ہم ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ کبھی کبھی یہ میں سوچتا ہوتا ہوں کہ سعودی عرب جو کہ خدا کا گھر ہے، وہاں پہ خانہ کعبہ ہے، اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہماری حفاظت کے لیے یہاں پہ آ جائے، اڈے دیتے ہیں اسے۔ اس طرح دبئی میں آپ دیکھ لیں، یو اے میں، پھر قطر دیکھ لیں، اس کے علاوہ مطلب وہ اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے۔ تو اگر خدا کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، اگر مر گئے تو شہید ہیں، زندہ ہیں تو غازی ہیں، یہ دوسروں کے لیے تو ہم سوچتے ہیں، اپنے لیے نہیں سوچتے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے حکمران ہیں وہاں پہ۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے وہاں پہ، جس طرح آپ ابھی دیکھ لیں کہ اچھا ذکی صاحب، یہاں آپ نے جو بات کی ہے کہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو نا شاید اپنی ریاستوں کی فکر نہیں ہے، اپنی بادشاہت کی فکر ہے، اس لیے ٹرمپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کیونکہ بادشاہی نظام خطرے میں ہے۔ ہاں دیکھیں، ایک تو وہ بادشاہی نظام خطرے میں بھی ہے، ریاستیں خطرے میں نہیں ہیں، ریاستیں تو رہیں گی، ہاں، لیکن جو بادشاہوں نے ایک دم، یہ فقیر لوگ تھے آج سے 50 سال پہلے نا، قزاق تھے، مانگتے تھے، پاکستان میں آ کے مانگتے تھے فقیر۔ آل سعود تو قزاق تھے نا، آل سعود نہیں، پورے عرب میں کی بات کرتا ہوں کہ یہ پھر باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پاکستان میں مانگتے تھے، آ کے گاؤں میں جاتے تھے لوگ، عرب جتنے عرب لمبے لمبے چولے پہنے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی، وہاں پہ آئل نکلا، تیل نکلا، اور وہ لوگ خربوں پتی بن گئے۔ اب وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یو اے میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو انڈین ہوگا نا، اس کی زیادہ ویلیو ہے وہاں، مسلمان کی نہیں ہے، پاکستانی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو وہاں لیبر کرنے جاتے ہیں، جو جاب کرنے، یہ اپنا 10 مئی سے پہلے کی بات ہے، پچھلے سال یا اس کے بعد؟ ابھی نہیں، اس سے پہلے بھی ہے، نہیں اس سے پہلے ہے، انڈیا اس سے پہلے مجھے پتا ہے انڈینز کی تو ایران میں بھی بڑی قدر تھی، ہمیں سیکنڈ ٹریٹ کیا جاتا تھا، ایران میں بھی تھا، اور ان کا انڈیا سے زیادہ اچھا تعلق تھا، لیکن اب دیکھا انہوں نے کہ انڈیا نے ساتھ نہیں دیا اس کا، اور اب سعودیہ نے بھی، پاکستان سعودیہ کے ساتھ بھی سنا ہے، جو وہاں ہمارے جو مزدور صاحبان ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے یا لیبر ہے، وہ کہتے ہیں جی اب ہمارا ماحول زیادہ اچھا ہو گیا۔ اور دیکھیں اب کل 1 مئی ہے، مزدوروں کا عالمی دن ہے، پورے عرب کنٹریز میں مزدوروں کا دن نہیں منایا جاتا، نہیں منایا جاتا، یہ پاکستان، انڈیا، یہاں پہ برِ صغیر میں آپ مناتے ہیں، بنگلہ دیش میں منایا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مزدور یوم مزدور کے دن بھی مزدوری کر رہا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، لیکن پورے عرب کنٹریز میں نہیں منایا جاتا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں آپ، جب ان کے بادشاہ، شہنشاہ جب دوسرے ملکوں کے دورے پہ جاتے ہیں تو ایک جہاز پہ نہیں جاتے، ان کے ساتھ 5-7 جہاز دوسرے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر بڑا خرچہ کرتے ہیں وہ، ٹھیک، لیکن وہ کسی کا، اب آپ نے جو بات کی کہ اب امریکہ نے جو وہاں پہ اڈے بنائے، تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ اب یہ صورتحال سعودی عرب میں تو بدل جائے گی کچھ عرصے میں، کیونکہ پاکستان نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے اور دفاعی معاہدہ بھی کیا ہے، پاکستان نے اپنی فوج بھی بھیجی ہے وہاں پہ ان کی سیکورٹی کے لیے، اور پاکستان اس وقت اتنی مشکل میں رول پلے کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلق ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے، اور یہ سعودی عرب اور ایران کو بھی قریب لانا چاہ رہا ہے۔ بالکل، اچھا نہیں، بلکہ وہ تمام جو اپنا خلیجی ممالک ہیں ان کو اور ایران کو آپس میں ایک مسلم ممالک کو اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کا بہت ہاتھ ہے اور بڑی محنت کر رہے ہیں، میں حالانکہ ایک سیاسی طور پہ میری مطلب مخالفت ہونی چاہیے، نہیں، وہ ریاست پاکستان کی لیکن جب ریاست پاکستان کی بات ہوگی تو
اس میں مطلب یہ اچھا رول پلے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ لیکن یو اے ای نے ایک اچھا سمجھداری کا نہیں کیا. اچھا ڈوگر صاحب بالکل درست بات ہے ذکی صاحب کی، لیکن صرف پاکستان کی خواہش میں اگر پلس کرنا چاہیں آپ، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ یہ پاکستان کی خواہش ہے کہ یہ ممالک آپس میں اکٹھے ہو جائیں، مجھے لگتا ہے کہ جو معاشی مفادات ہیں اس میں رشیا کی بھی یہی خواہش ہے اور چائنا کی بھی یہی خواہش ہے کہ ڈالر کی بجائے یوان میں تجارت شروع ہو جائے اس ایریا میں. اس میں عرض کرنا چاہوں گا آپ جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ عرب ممالک میں امریکہ کے 13 اڈے تھے. 13 اڈے پریسائزلی ہٹ ہوئے ہیں اور وہ اب نیو یارک ٹائمز کے مطابق اب وہ رہنے کے قابل نہیں رہے. وہاں جو لوگ ہیں وہ چلے گئے ہیں. ایرانی کہتے ہیں کہ کہاں سے کام کر رہے ہیں، ہم نے انہیں ہٹ کرنا ہے. یہ جب جنگ ہو رہی تھی تو یہ ایک معاملہ تھا. یعنی عرب ممالک کے لیے یہ جو امریکی اڈے تھے یہ اس سے پہلے ان کی اسٹیٹ کو بھی پروٹیکٹ کر رہے تھے اور یہ اڈے انہیں ہر طرح کی دوسری جو فورن انویژن ہے اس سے بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں. لیکن اس وار نے یہ ثابت کیا کہ یہ اڈے تو خود ان کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. اصل بات یہ ہے یہ ان کے لیے خطرہ بجائے حفاظت کرنے کے وہ خود خطرہ ان کے لیے بن گئے. اچھا ایک تو یہ ایک بات ہے کہ ابھی وہ جو 13 اڈے ہیں جو بیسز ہیں امریکی وہ سارے ختم ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس پہ کہا جاتا ہے کہ رشینز نے اس کو وہ ساری فیسلٹیز دی اٹیک کرنے کی. اور آپ نے ایک چیز اور اگر غور کی ہوگی کہ ایران جیسا ملک اس نے امریکہ کا ایک جدید ترین طیارہ گرایا اور اس کے بعد امریکی جو ہیں اب پریشان ہیں کہ ایرانیوں کے پاس پتہ نہیں کیا ہے. اور پھر یہ بھی باتیں آئیں کہ جی ایرانیوں کو چینیوں نے کوئی ایسی چیزیں بھی دی ہیں کہ وہ اب کندھے پہ کر کے آپ گرا سکتے ہیں جہازوں کو. کورین ہاں یہ باتیں ہیں. اچھا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پردہ اس طرح کا بھی ہے. دوسری ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو میں نے پچھلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں کی تھی، کہ اس پورے خطے میں چین نے $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. سوری 1 نہیں 10 ٹریلین ڈالر. ٹھیک ہے 10 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے انفراسٹرکچر میں، انرجی سیکٹر میں، دوسری چیزوں میں. اچھا اب کیا وہ اس کو جانے دے گا؟ جب پہلے جنگ ہوئی تھی تو چین نے ایک آرام سے امریکہ سے کہا تھا کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے جب سارے فیصلے آپ کی مرضی سے ہوتے تھے، اب نہیں ہوں گے. تو نکسن نے 1990 میں ایک کتاب لکھی تھی، اس میں کہا تھا کہ اگلی صدی جو ہے وہ چین کی صدی ہوگی. تو یہ جو کچھ ٹرمپ نے کیا ہے، ٹرمپ نے گویا وہ جو ایک خواب تھا، جو ایک خدشہ تھا، جو وہ موقع فراہم کر دیا، وہ موقع فراہم کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں اب جو امریکہ کا اثر و رسوخ ہے اس پہ کوشچن اٹھیں گے. کیونکہ پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ ٹرمپ آیا تو ایک جہاز انہوں نے قطر والوں نے دے دیا کہ جی آپ ٹرمپ صاحب خوش ہو جائیں. پھر انہوں نے کہا جی آپ کی جو ہے نا $1 ٹریلین کی ایک انویسٹمنٹ ہے تو آپ جی زیادہ کریں. انہوں نے کہا جی اچھا ہم $3 ٹریلین ٹریلین ڈالرز ہم آپ کی انویسٹمنٹ کریں گے. وہ کہاں سے اب کریں گے؟ نہیں کریں گے. اب آپ کیونکہ تیل کے کنویں ان کے نہیں چل رہے ہیں، ریسورسز ان کے نہیں چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک چیز، ایک تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ $35 بلین کا نقصان جنگ سے ہوا، دوسرا یہ جو انویسٹمنٹ ان ملکوں نے کرنی تھی یا ان ملکوں سے جو اس کو فائدہ تھا وہ بھی امریکہ، یعنی موٹی سی بات ہے کہ اگر فرض کریں آپ کے فائنینسز ڈسٹرب ہو جائیں یا آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے تو آپ نے لیبر جو اپنے پاس ہوتی ہے جس میں ڈرائیور ہوتا ہے، دیگر لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو ان کی چھانٹی کر دیتے ہیں، ان میں سے آپ ان کو بلکہ ہٹا دیتے ہیں جب تک دوبارہ اس قابل نہیں ہوتے. تو امریکہ جو کام وہاں پہ کر رہا تھا، اب عرب ممالک میں یہ بات شاید ان کے ذہنوں میں آ چکی ہے کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، بجائے حفاظت کرنے کے یہ ہمارے اوپر بوجھ بن چکا ہے. ذکی صاحب یہ ٹھیک بات ہے؟ بالکل. ڈوگر صاحب مجھے یہ میں بوجھ والا لفظ صحیح استعمال کیا؟ جی آپ بالکل کہ عرب ممالک سوچ رہے ہیں، مطلب یہ کہ دیکھیں نا جی وہ اڈے حفاظت کے لیے تھے، وہ اٹیک ہو کے وہ خطرہ بن گئے. لیکن وہ اب بوجھ خطرہ اور بوجھ ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. اب پاکستان نے سعودی عرب کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، اسی طرح باقی قطر ہے، قطر کے ساتھ بھی پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. صرف یو اے ای نے ایک فوری طور پہ ریئیکٹ کیا ہے جس سے انہیں پیسے واپس دینے پڑے ہیں. سعودی عرب نے ہیلپ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کافی حد تک مسلمان ملکوں کے اندر اب ایران کے ساتھ بڑے اچھی فرینڈشپ بنے گی. ٹھیک. اور یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا. اچھا ایک یہ تو بات ہو گئی،
دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک اخبار نے رپورٹ کیا ہے، امریکن اخبار نے بھی کیا ہے اور یو کے اخبار نے بھی کیا، برطانیہ کے اخبار نے بھی کیا ہے. برطانیہ کی ایجنسی نے ٹرمپ کو اور مودی کو یہ باور کرا دیا ہے، یعنی خصوصاً مودی کو، کہ اگر عاصم منیر کے ہوتے ہوئے، یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کی پوزیشن اس وقت دنیا میں کیا گنی جا رہی، عاصم منیر کے ہوتے ہوئے اگر پاکستان پہ انڈیا اگر حملہ کرے گا تو جو نقصان 10 مئی کو انڈیا کو اٹھانا پڑا تھا اس سے 3 گنا زیادہ اٹھانا پڑے گا. تو یہ جو آپ کی دھاک بیٹھی ہے ذکی صاحب، ڈھوگر صاحب کے پاس بھی میں آتا ہوں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر کہ ان کی ایجنسیز یہ رپورٹس دے رہی ہیں، جبکہ بتایا جا رہا تھا پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان معاشی طور پر ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے. باجوہ صاحب آپ کے لیڈر تھے جو قوم کے باپ تھے بقول آپ لوگوں کے، تو وہ اپنا وہ کہتے تھے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے. آج کیا ہمارے دھاک بیٹھی ہوئی آپ کی؟ دیکھیں یہ پچھلے سال جو جنگ ہوئی 5 دن، اس میں پاکستان 6 مئی سے 10 مئی تک، ہاں جی، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور دنیا میں ایک مقام بنا، اور سب سے زیادہ ہماری ایڈورٹیزمنٹ ٹرمپ صاحب نے کی پوری دنیا میں. ایڈورٹائزمنٹ پہ تو ادو ہی ہوندی ہے نا کسی چیز دی، ظاہر ہے جو کو خالصتاً اور ظاہر اتنے بڑے پرفارمنس کے ساتھ پرفارمنس کے حساب سے، اور پورے اتنے بڑے ملک کا وہ پریزیڈنٹ ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اور آج تک وہ نام لے رہا ہے. پاکستان ٹرمپ خود نہیں بول رہا، وہ پیچھے وہ ایجنسی بول رہی ہے. ہاں جی، اور عاصم منیر صاحب کا نام لیتا ہے وہ. تو یہ پھر تھوڑے دوست شہباز شریف دا بوت کہہ کے لگا، اور ہاں جی وزیر اعظم اور ایران کے ساتھ جو پاکستان کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ صلح کروانے کی، مذاکرات کروانے، وہ بھی تو ان کے صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے. ہاں تو دیکھیں نا، یہ انڈیا میں صفحے ماتم ہے اور ملکوں میں صفحے ماتم، اور آپ ایک امن پسند ملک کے طور پہ دوبارہ سامنے اپنا اچیو کیا گول انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا ڈوگر صاحب، یہ جو کامیابیاں میں بات کر رہا تھا سوال، اس پہ آپ ذرا بتائیں. بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان نے ایک بہت بڑا رسک لیا اس آگ میں کود کے. اب آپ غور کریں، آگ میں کود کے، آگ میں، اور اس نے آگ میں کود کے امن قائم کرنے کی کوشش کی. ایرانیوں کو یہ بتایا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، کیونکہ اس موقع پہ مودی نے تو بالکل ایک کلیئر کٹ لیا کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں. میرا، اور اپوزیشن بھی وہاں کہہ رہی ہے نہیں جی، اس کی تو سپیچ میں سن کے حیران رہ گیا ڈوگر صاحب. اس نے خبیث الدہر نے اس نے کہا کہ ہمارا خواب اکھنڈ بھارت کا خواب ہے اور اسرائیل کا خواب گریٹر اسرائیل کا خواب ہے، اور دونوں خواب پورے ہوں گے آنے والے وقت میں. وہ اس طرح کی باتیں تو کرتا رہتا ہے نا، کہ جیسے مودی سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ اگر آپ پارٹیشن کے وقت ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اس نے کہا میں وہی کچھ کرتا جو گجرات میں کیا میں نے. بات یہ ہے کہ دنیا میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، جنگیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بالآخر امن پرویل کرتا ہے، بالآخر اخلاقیات پرویل کرتی ہے، بالآخر بات چیت پرویل کرتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت یہ کچھ پاگل لوگ جو ہیں وہ دنیا کی پالیٹکس پہ چھائے ہوئے ہیں، ان کا اثر و رسوخ ختم ہوگا. میں سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ سے آواز اٹھے گی، بڑی توانا آواز اٹھے گی اس سارے معاملے کے خلاف، اور جو وہ اٹھ بھی رہی پارٹی ہے. اب پروگرام کے چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم آپ سے لیا جائے، کیونکہ آپ ایک ماشاءاللہ ڈی جی پی آر کی پوسٹ پہ بھی رہے ہیں، آپ نے بڑی اسائنمنٹس کی ہیں. مجھے بتائیے کہ صحافت کدھر چلے گی پاکستان میں؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ ذرا آپ کھل کے بات کریں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. امریکہ نے ایک پریس کمیشن بنا 1940s میں، انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ بنا. اس کی ایک بڑی زبردست قسم کی ایک ریکمنڈیشن تھی. اس نے کہا کہ جو میڈیا ہوتا ہے اس کو ریسپانسیبل ہونا چاہیے. اگر وہ ریسپانسیبل نہیں رہے گا تو اپنی آزادی کھو بیٹھے گا. ٹھیک. میں ایک اور بات کرتا ہوں. آپ کے ہاں ظفر علی خان تھے، انگریز جو لوگ تھے وہ جب لگاتے تھے، پابندی لگاتے تھے، تو 10,000 جرمانہ ہوتا تھا، 50,000 اکٹھا ہو جاتا تھا. عورتیں اب آٹے کی مٹھی رکھتی تھی کہ جی وہ آئیں گے اکٹھا کریں انہیں دیں گے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب جرنلسٹ نکل رہے ہیں. اچھا اب آپ کی سوسائٹی اس کے ساتھ نہیں کھڑی. اچھا نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ سوسائٹی کے ساتھ، ہاں کہانی ہے آپ نے سوسائٹی کے ساتھ. اچھا یہاں تھوڑا اور بھی بتا دیں. میں ایز اے اپنا ایک مفکر کے، ایک دانشور کے، ایک تجزیہ کر کے آپ کو میں پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کہ دانشور کی ڈیفینیشن بدل گئی. آپ کو ارشاد بھٹی بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، آپ کو وہ
ایک نیا بچہ آیا ہے جو یوٹیوبر ہے, وہ اس طرح کی مزمل کوئی ہے, نہیں مزمل تو خیر قابل بچہ ہے, وہ دوسرا جو آج کل پگڑیاں اچھالتا پھر رہا ہے, وہ جناب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جو اپنا لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والے, لوگوں کے اوپر اٹیک کرنے والے, لوگوں کی ذاتی زندگی کے اوپر اب دشنام ترازی کرنے والے, اس طرح کے جب لوگوں دانشور, کیا میرے نزدیک تو شامی صاحب دانشور تھے, میرے نزدیک نظامی صاحب دانشور تھے, میرے نزدیک جناب اسلم ڈوگر صاحب دانشور ہیں, میرے نزدیک سلمان غنی صاحب دانشور ہیں, صافی ہیں. آج دانشور آپ کو کچھ کوئی اور نظر آتے ہیں, چہرے کوئی اور ہیں, تو پھر آپ سوسائٹی کیسے آپ کا ساتھ دے گی؟ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ, میں تو کئی دفعہ ان سے کہا یار, میں نے کہا ظفر علی خان, آپ کے ہاں بھی بے شمار مرتبہ ہوا ہے کہ جرنلسٹ نکلے ہیں. جب تک ہماری عوام نے یہ سمجھا کہ جرنلسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اب آپ 200 بندہ نکال دیتے ہیں, صرف آپ جرنلسٹ اکٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ ظلم ہو گیا, اور معاشرے کا کوئی دوسرا طبقہ اکٹھا نہیں. اس پہ سوچو یار, آپ ظالموں کے لیے لڑتے ہیں جی, آپ ظالموں کے لیے لڑنا شروع ہو گئے. جرنلسٹوں کی بات کر رہا ہوں, آپ اپنے اوپر نہ لے جائیے گا. یعنی جرنلسٹ اب ظالموں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, یعنی ملک ریاض کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, آصف علی زرداری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, عمران خان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہ کسی غریب کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں صحافی جو ہے, میں بھی کیونکہ ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا چلو ایک اور چھوڑا تھا, اسار رانا صاحب ہمارے میرے سینئر ہیں, ہاں جی, وہ واقعی جرنلسٹ ہیں, لیکن جب سے انہوں نے عمران خان کی محبت میں قصیدہ گوئی شروع ہوئی ہے, تب سے ان کو جرنلسٹ ماننا شروع ہوئے ہیں لوگ. پہلے وہ مطلب جس طرح سے وہ کام کر رہے تھے, انتھک محنت کرتے تھے, ان کو کوئی جانتا بھی نہیں. دیکھیں میری بات ساڈا بھی وہی حال ہے جی. جنرلی جو بات ہے نا کہ ایک وقت تھا جب یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, آپ کو بھی پتا ہے, ڈوگر صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ ہم صبح اخبار کا انتظار کرتے تھے کہ نیوز پیپر آئے گا, ہم خبریں دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, آرٹیکل پڑھتے تھے, کالمز پڑھتے تھے, خبریں پڑھتے تھے. تو یہ صحافیوں پہ لوگوں کا ایمان تھا, یقین تھا کہ صحافی یہ جو لکھ رہا ہے نا یہ صحیح لکھ رہا ہے. اب کیا ہے, اب کچھ عرصے سے یہ ہے کہ صحافی ایک لفافہ مافیا بن گیا ہے. صحیح بات, بہت ایگریڈ, بہت کم لوگ اچھے لیول دا لفافہ مافیا, بہت چھوٹے لیول دا نہیں. جس طرح آپ نے پہلے زمانے جو ہوندا سی کہ تسی پریس کانفرنس گئے ہو نا کرن گئے ہو تو کیمرہ مین نو دستے شفقت رکھ دے ہوئے, میں خود ایگری کرتا ہوں, وہ غریب آدمی کو اپنا اس کو کچھ اپنا پیٹرول کے لیے کچھ عطا کر دیتے تھے, دے دیتے تھے, بچیوں کی شادیوں کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے. آج وہ رولر ہے جو جینون جرنلسٹ ہے, جو بدماش ہے, جو جس کا پیشہ ہی نہیں ہے, وہ راج کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں صحافی, ان کے ذہن میں صحافت نہیں ہوتی. پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کہیں بیٹھے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں, کچھ کر رہا ہے, اس کی قصیدہ گوئی کریں گے, اس کی تعریف کریں گے, اس کو کویسچن ایسا کریں گے کہ ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ایک وقت میں صحافی ہوتے تھے, ان کے بڑے سخت سوالات ہوتے تھے, سخت سوال کرتے تھے تاکہ اصل بات سامنے آئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کو صحیح بات, جینون بات جو ہے نا وہ بتانی چاہیے. ڈوگر صاحب, صحافی کو جینون بات بتانی چاہیے, تو ارشاد پٹی کو کیوں سنتے ہو پھر؟ انٹرٹینمنٹ. ہاں تو اپنا, اور آج میں سہیل احمد صاحب میرے لیے بڑے قابل, لیکن میں آپ دیکھیں نا, جو بھی امریکہ میں, انگلینڈ میں یہ جو سنسنی پھیلانے والے اخبار ہوتے ہیں, ان کی بڑی ریڈرشپ ہوتی ہے, نیو یارک ٹائمز سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن ان کی ورتھ نہیں ہوتی, ان کو کوئی عزت نہیں دیتا. آپ جب اس راستے پہ چلتے ہو تو آپ پیسہ بھی بنا لیتے ہو, لیکن آپ عزت کا نہ سوچو. اگر آپ سر یہ لاسٹ منٹ ہے, آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ میں صرف مجھے ایک ورڈ میں, کہ یہ بیڑا غرق زیادہ اس وقت نہیں ہوا جب اس طرح کے پرچے دیے گئے اے آر وائی والوں کو, اپنا ایک چینل کو, کہ جی یہ آج یہ نواز شریف کے خلاف آج یہ کیس کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہ اس وقت زیادہ بیڑا غرق نہیں. دیکھیں بات ارشاد بھٹی اس وقت متعارف ہوا ہے کہ ہمیشہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. مطلب یہ کہ آپ کا کوئی کریکٹر نہیں, یعنی کسی ایک کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ جو صرف اول اور آخر صرف جرنلسٹ کو ملا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب اسلم ڈوگر صاحب, جناب امین ذکی صاحب. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. آج کے پروگرام میں مجھے ایک شعر بہت یاد آ رہا ہے کہ جو گھر سے اوڑھ کے نکلے تھے موم کی چادر,
जो घर से ओढ़ के निकले थे मोम की चादर, पता चला उन्हें रस्ते में आफताब है क्या। आज तक के प्रोग्राम में मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।